ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے آج رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب پر، کیونکہ آج ان کا یوم وصال ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ میں سے وہ انمول موتی چنیں جو آج کی خواتین کے لیے ماڈل کے طور پہ پیش کیے جائیں. کیونکہ ہم نے بہت سارا دیکھا، میں بات نہیں کرنا چاہتا ایسے کہ ایشوز کے اوپر، کیونکہ اس پہ کئی دفعہ ایلیگیشن بھی لگ جاتے ہیں، تو خاص طور پہ آج کی جو نوجوان بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے سیرت کے اندر کیا ماڈل ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں. بریک میں جوائن کیا فاخرہ مشتاق نے، وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کی منقبت کوئی ہے تو وہ ضرور پیش کیجیے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے. میں تو
पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वो ही जिनको आले नबी कहें, वो ही जिनको ज़ाते अली कहें, वो ही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलामे इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे थे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के ऊपर। तो मैं अलामा साहब से जानना चाहूँगा कि जिसमें आपने बात की कि आप उम्मे अबीहा भी आपका लक़ब है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें अमली ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बहुत सारी जो सीरत की मिसालें मिलती हैं। ख़ास तौर पे आयत मुबाहला के अगर जिक्र ना करें तो मैं समझता हूँ कि आपकी सीरत के कोई पहलू मिस हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो आयत मुबाहला जब नाज़िल हुई, उस मुबाहले के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या किरदार था अपने बाबा के साथ, कि जो हमारे लिए मशले राह है कि किस ना बाप की मैं समझता हूँ माइयत के अंदर आप गई हैं रब की तौहीद की खातिर, वो भी ज़रा नाज़रीन के नाम तक बयान कीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जी ये जो आयत मुबारका जिसकी तरफ आपने इशारा किया और मारूफ है आयत मुबाहला के लिहाज से, ये उस वक्त नाज़िल फरमाई जब नजरान का वफद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुआ था नसारा का, और काफ़ी दिनों से गुफ्तगू हो रही थी। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, यानी जैसे हम कहते हैं मुनाजरा हो रहा था। जब दलाइल की इंतहा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आखिरी बतौर दलील यानी ये आया मुबारका जो है नाज़िल की है कि अब बात से काम नहीं बनेगा, अब ये बात से नहीं समझने वाले, अब इनके सामने जो है ना मुनाजरे की आखिरी शक्ल जो है इंतहा जो होती है वो इनके सामने पेश करे, और वो होता है मुबाहला। सही। जैसे आप सबके इल्म में है, नाज़रीन को भी पता चल जाए मुबाहला कहते किसको है, कि जब दो मुनाजर आपस में गुफ्तगू करते हैं और जब बात कहीं किसी नतीजे की तरफ नहीं पहुंचती है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं। सही। हाँ जी, बाहर निकलकर अल्लाह ताला के यहाँ गोश गुजार होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये मुबाहला की सूरत रख दी। सही। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से यानी कि ये आयत मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलाई, फ़कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सुभान अल्लाह। ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हमने पहले ही बात की है, खैरुन निसा जी, हाँ जी, और फिर सईदा निसाइल आलमीन, हाँ जी, कि जहाँ पर वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाँ जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अज़वाज मुतहरात को बुलाया, सही,
اور نہ مدینے کی دوسری خواتین اسلام کو بلایا، صحیح، صرف آپ نے بلایا تو کس کو بلایا؟ جی یہ سب مفسرین نے لکھا ہوا ہے، جی، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بلایا، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ان کو بلایا، اور ان کے بیٹوں کو بلایا، اللہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اللہ اکبر، اور ان کو بلا کر جب نکلے صحیح، تو نصارہ نے دیکھا کہ یہ تو اہل بیت، جی، یہ خانوادہ نکلا ہے اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، جی، جیسے کہ شروع میں جو تلاوت قرآن مجید ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جی، ہاں جی، اے اہل بیت آپ سے تو ہر قسم کی غلاظت نجاست وہ دور کر دی، اللہ آپ تو اکبر، پاکیزہ۔ بے شک، بے شک۔ انہوں نے کہا یہ طاہر مطہر لوگ باہر نکلے ہیں، اب ان کے مقابلے ان میں، شخصیات کے مقابلے میں، ہاں جی، ان کے مقابلے میں جب ہم نکلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے عقل مند علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ صرف تم ہی برباد نہیں ہوگے بلکہ تمہاری نسلیں قیامت تک کی برباد ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس لیے یعنی ان کے کہ مقابلے رب میں نے اپنی توحید کی خاطر آخری برہان اور آخری دلیل کے طور پر یعنی اہل بیت کی نفوس قدسیہ کو مبالغہ کے میدان میں لاکے کھڑا کر دیا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، اور اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی آیت جو ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پہلے بیٹوں کو رکھا، حسن و حسین کو، وہ نثار ہے، پھر حضرت فاطمہ کو رکھا، پھر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی باری آ رہی ہے۔ یعنی کہ مقام، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو مقام نہیں دیا جاتا، اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں، یعنی کہ یہاں پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے قرآن جو ہے نبی پاک سے پہلے سیدہ فاطمہ کے ذکر کر رہے ہیں، کتنا بلند مقام خواتین کو اسلام نے دیا ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سیدہ فاطمہ کی سیرت کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماں جی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ تو وفات پا گئی، انتقال کر گئی، باقی کی جو زندگی ہے وہ دیگر ازواج مطہرات ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گزری ہے، خاص طور پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارک ہے، خصوصاً آپ کی شادی کے موقع پر جس طرح تیاری میں آپ کا ہاتھ بٹایا اور اس نے سارا وہ انتظام کیا، اور دونوں کا ماں بیٹی کا آپس میں جو تعلق تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین تک پہنچانا چاہیے۔ بخاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات ابھی آپ نے فرمائی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و منقبت کو جی اور روایات کو، جی، اکثر جو روایات ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ پہلے بھی وہ پڑھ رہے تھے نا تو میں سلمہ والی ایک بار اس میں عائشہ کی بھی ملتی ہے۔ اچھا وہی میں عرض کرنے لگا ہوں، اچھا وہ بھی روایت ہے، اور یہ دوسری روایت جو ابھی میں پیش کرتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی تو فاطمہ الزہرا آ گئی، سبحان اللہ، تو جیسے ہی آئیں تو ان کا جو چال چلن تھا ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، یعنی ان کی جو مشابہت کو بیان کرتے ہوئے کہ قیام و قعود میں، نشست و برخاست کے عادات و اطوار میں میں نے اپنی ساری زندگی میں فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہت رکھنے کی کوئی نہیں پائی۔ بیٹے چہرہ مبارک میں مشابہ، جسم مبارک مشابہ، اور چال ڈال میں ماں مشابہ۔ اور اس میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی موبائل میں بات ہو رہی تھی، یقیناً یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق الامین تھے، سبحان اللہ، عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، مبالغہ تو ہوا ہی نہیں، نوبت ہی نہیں آئی، اور اگر ہوتی تو جیسے بنات آئیں ایسے ازواج مطہرات بھی آتی۔ ہماری محبت کا مرکز بنات سے بھی ہے، ازواج سے بھی ہے، اور یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ، حدیث تو ہر حدیث ہی پیاری ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انداز گفتگو کے اندر بھی ہم نے فاطمہ سے زیادہ مشابہت ہمیں کسی کو اور زیادہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ روز قیامت پوری انسانیت ہوگی معاشر کے میدان میں، اور رب العالمین کی طرف سے ایک ندا آئے گی، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس عرش کی گہرائیوں سے یہ ایک ندا آئے گی، معاشر والو گردنوں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو، کیوں
فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر، یعنی ان کی جو تطہیر ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان کی جو پاکیزگی ہے، ایک تو ان کی یہ طہارت ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں دن میں بھی میری وفات ہو جائے تو تب بھی مجھے رات میں دفنانا۔ یہ دیکھیں ابھی یہ ایک تو یہ تطہیر ہے، اور دوسرا یہ تطہیر کا عالم ہے کہ معاشر کے میدان میں یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اور ایک میں اور یعنی بات سے بات نکلتی ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ میں زیادہ محبوب کون ہے آپ؟ بڑی پیاری شاندار، یعنی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ میں زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا مجھے فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں تو فاطمہ مجھے تم سے پیاری ہے اور تم مجھے فاطمہ سے عزیز ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوات دیکھیں، آپ کا عدل دیکھیں، آپ کی شفقت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں دونوں کو یعنی بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری روایات بلکہ وہ ایک روایت وہ بھی تو ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو کان میں بلوا کے آپ پہلے جو ہے وہ رو پڑی، ہاں وہ پھر بعد مسکا، وہ بھی تو حضرت عائشہ سے، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ کیا ہے ذرا وہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ازواج مطہرات تھیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کھڑے ہو کے سیدہ کا استقبال کرتے، ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھا لیتے۔ بٹھا لیا، کتنا بڑا میسیج ہے جو آج بھی جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ میں معاشرے میں بیٹی پیدا ہو جائے طلاق دے دی جاتی ہے، اور بیٹی پیدا ہو جائے بیوی کا قصور ہے، اور بیٹی پیدا ہو جائے مصیبت بن جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی ہستی کائنات میں اللہ کے بعد کون سی ہے؟ وہ اگر بیٹی کے احترام میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو بعد میں شکر رہ نہیں جاتے۔ یہی تو پیغام ہے نا جی، ان سے محبت اور عقیدت کرو، بالکل، آج احترام کرو، بوسے دو۔ ان ٹرانسمیشنز کا یقین جانے علامہ صاحب آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، انہی ٹرانسمیشنز کا مقصد اصل میں یہی ہے نا کہ ہم یہ جو فضائل بھی سنتے ہیں، سیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ تو کہنا چاہیے لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا۔ جس طرح علامہ صاحب نے کہی تھی بات امام عبداللہ بن مبارک کی کہ اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت بھی تو کریں نا، اس کی فرمان برداری بھی کریں۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں بھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میرا بھی حق ہے۔ نوید اکرم صاحب موجود ہیں تو ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جو ہم ہر دفعہ رمضان میں سنتے ہیں، لیکن آج اسپیشلی میں ریکویسٹ کر کے آپ کے بھی پسندیدہ کلام ہوگا، نوید صاحب وہ ضرور سنائیے۔ ایک میں قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے
ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، کہ یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، کہ جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر